अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल अनाशा वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट में रिव्यूज़ लाजमी दें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। शुरू करते हैं अपना नावल जीने की वजह, अज़-कलम अनाशा, किस्त नंबर 10। रात की तारीकी शहर के बुलंदो बाला फ्लैट्स के दरमियान अपनी गिरफ्त जमा चुकी थी। शहर का शोर इस सुनसान सड़क पर ना होने के बराबर था। बस कभी कभार किसी गाड़ी के हॉर्न या दूर से आती आवाज़ें सन्नाटे को चीरतीं। गर्म हवा ने जैसे हर शय को बेजान सा कर दिया था। जानान बेहद उलझी हुई थी। फार्मेसी से वापसी पर अर्शमान ने बिना कुछ कहे उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और अब वो सामने एक अजीब से मकाम पर खड़ी थी। उसने चेहरे पर उलझन के आसार छुपाते हुए पूछा था, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? अर्शमान ने कोई जवाब नहीं दिया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसने सर्द और स्पॉट लहजे में कहा था, उतरो। जानान ने एक लम्हे के लिए रुककर उसे देखा। दिल में वसवसे सर उठा रहे थे, मगर अर्शमान की नज़रों में ऐसी सफाकी थी कि इनकार करना मुश्किल लगा। वो खामोशी से बाहर निकली और उसके पीछे चल दी। चंद लम्हों बाद वो दोनों एक खूबसूरत मगर गैर मानूस फ्लैट के अंदर खड़े थे। जानान की पेशानी पर पसीना आ गया था। हवा बंद थी और गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त लग रही थी। उसने पलटकर अर्शमान को गुस्से से देखा। ये क्या ड्रामा है? मुझे वापस मेरे घर छोड़ कर आएँ। इसके बाद आपने जहाँ जाना है आप जाते रहिएगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ कर आएँ। 3 घंटे हो गए हैं, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। 8 बजने वाले हैं। मैं इस टाइम तक कभी भी घर से बाहर नहीं रही। जानान अब भी अपने दिमाग में आती अजीब सोचों और वसवसों को झटकते यही समझ रही थी कि अर्शमान यहाँ अपने किसी काम की वजह से आया है। इसलिए अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए अर्शमान से स्पॉट अंदाज में कहा। अर्शमान ने दरवाज़ा बंद करते हुए कफल लगा दिया था, फिर सुकून से उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। जानान का दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या मतलब? अर्शमान ने हाथ से घड़ी की तरफ इशारा किया। 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह है। जानान ने हैरत और गुस्से से चीख कर कहा, आप पागल हो गए हैं? मैं किसी से निकाह नहीं करने वाली। अर्शमान ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। आंखों में वही वहशियाना रोशनी थी जो जानान को हमेशा खौफजदा कर देती थी। ये फैसला करने का इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है जानान। निकाह होगा अभी और इसी वक्त। अगर तुमने मज़ाहमत की तो याद रखो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हारा निकाह किसी से नहीं बल्कि मुझसे होने वाला है। तो बग़ैर कोई ड्रामा क्रिएट किए आराम से ख़ुद को इस रिश्ते के लिए तैयार कर लो, क्योंकि मैं तो पीछे नहीं हटने वाला। जानान ने ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेसूद। आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। तैयार हो जाओ, अर्शमान ने सर्द, बर्फीले और हुक्म भरे लहजे में कहा। 15 मिनट गुजरने के बाद मैं वापस आऊँगा। तुम्हारा फ़ैसला मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। निकाह होकर रहेगा। जानान का दिल बेकाबू धड़क रहा था। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, मगर ये रात शायद उसकी किस्मत के फ़ैसले लिखने वाली थी। राहिम ने घर की दहलीज पार की तो सर्द हवा ने उसके चेहरे से टकरा कर जैसे उसके अंदर की कश्मकश को बेनकाब कर दिया। कदम मजबूत थे, मगर दिल में हलचल मच रही थी। दानैन के भीगते चेहरे और हुसैन साहब की लरजती आवाज़ का अक्स दिमाग से हट नहीं रहा था, मगर चेहरे पर बेरहमी की पथराई हुई परत जमी हुई थी। गाड़ी तक पहुंचते ही उसने दरवाज़ा झटके से खोला और ख़ुद को सीट पर गिरने दिया। एक गहरी सांस ली, मगर यह सांस सुकून न दे सकी। माथे पर पसीना जम चुका था और हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त हो रही थी। मैं किसी कीमत पर दानैन को नहीं छोड़ूंगा, उसने खुद से सरगोशी की थी। हवा में फैला खामोशी का दबाव उसके अंदर की बेकरारी को मज़ीद हवा दे रहा था। राहिम को पूरा यकीन था कि हुसैन साहब पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया। हाँ, मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। हुसैन साहब कहाँ जा रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? कोई भी हरकत नज़रों से ओझल ना हो। उसका लहजा किसी हुक्म देने वाले सर्द कमांडर जैसा था। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। राहिम ने खामोशी से अपने बालों में हाथ फेरते फ़ोन पर मौजूद शख्स की बात को सुना और फिर कॉल काटते हुए राहिम ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तेज़ रफ्तार गाड़ी सड़क पर फर्राटे भरती आगे बढ़ने लगी, मगर उसके दिमाग में हुसैन साहब की बेबसी और दानैन का चेहरा अब भी घूम रहा था।
کاش وہ سیدھے سے کہہ سکتا کہ وہ دانین کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، مگر انا نے زبان بند کر رکھی تھی۔ آنکھوں میں سختی کے باوجود دل میں دھڑکتی بے یقینی کا شور گاڑی کے شور سے کہیں زیادہ تھا۔ اندھیرا کمرے میں گہرا تھا، جیسے ہر روشنی نے خود کو چھپانے کی قسم کھا رکھی ہو۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک تنہائی کی سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ دانین صوفے کے کنارے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی، چہرہ تھکاوٹ اور پریشانی کی شدت سے زرد تھا۔ حسین صاحب کی سانسیں ابھی بھی بیمار لمحوں کی گواہ تھی، لیکن ان کی نگاہ میں شفقت کی جھلک برقرار تھی۔ بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حسین صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لفظوں میں بھلے یقین تھا، مگر دل میں ایک گہری فکر چھپی ہوئی تھی جسے وہ بظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حمزہ، جو کافی دیر سے چپ کھڑا تھا، آگے بڑھا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ اس کے لہجے میں وہی بھروسہ تھا جو ہمیشہ دانین کے دل کو تھوڑا سا سکون دے دیتا تھا۔ حسین صاحب نے گہری سانس لی۔ حمزہ اور دانین بیٹا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ حمزہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی بابا جانی؟ یہ گھر ہمیں بیچنا ہوگا۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی اس فیصلے کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے رک گئی ہو۔ دانین نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بابا جانی، یہ گھر آپ کی زندگی بھر کی محنت ہے، میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں ہونے دوں گی۔ بیٹا، یہ صرف ایک مکان نہیں ہے، یہ ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ گھر وہاں ہوتا ہے جہاں سکون ہو، اور مجھے تمہارے چہرے پر سکون چاہیے۔ حسین صاحب کے الفاظ میں تجربے اور قربانی کی گہری جھلک تھی۔ حمزہ نے دانین کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ آپی، ہمیں بابا جانی کا فیصلہ ماننا ہوگا۔ یہ وقت بابا جانی کو سہارا دینے کا ہے۔ ہم سب مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ دانین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کا فیصلہ اس کے لیے تھا، نہ کہ خود کے لیے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بابا جانی، جیسا آپ کو بہتر لگے، ہم آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حسین صاحب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ رات کی تاریکی کمرے کے اندر عجیب وحشت پھیلا رہی تھی۔ ہوا بند ہونے کے باعث ہر شے جیسے دم گھٹنے کے دہانے پر تھی۔ دیواروں پر چھپے سائے دھندلے سے ہو گئے تھے، جبکہ صوفے پر بے حس و حرکت بیٹھی جانان کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ نیلی آنکھوں کے کنارے آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ ارشمان ٹھیک 15 منٹ بعد دروازہ دھکیلتا ہوا اندر آیا۔ اس کے قدموں کی دھمک کمرے میں سنائی دی، جیسے کسی جنگجو نے میدان میں قدم رکھ دیا ہو۔ اس کی نظریں سیدھی جانان پر جمی تھیں، جو اب بھی اسی طرح صوفے پر بیٹھی تھی، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی تیاری۔ یہ دیکھتے وہ یکدم غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ چہرے پر وہی سرد صفاقی اور آنکھوں میں دھاڑتی وحشت تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے جانان کے بازو کو جھٹکے سے تھام لیا۔ یہ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی آواز برف سے زیادہ ٹھنڈی اور لوہے سے زیادہ سخت تھی۔ وہ جتنا چاہ رہا تھا کہ غصہ نہ کرے، یہ لڑکی اسے اتنا ہی غصہ دلا رہی تھی۔ جانان نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ آنکھوں میں بے بسی کا رنگ اور گہرا ہو چکا تھا۔ ارشمان، پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں آپ سے یہ شادی نہیں کر سکتی۔ جانان نے روتے ہوئے لرزتے لہجے میں ارشمان کے سامنے التجا کی۔ اس کے لرزتے ہوئے الفاظ ارشمان کو اور زیادہ مشتعل کر گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے صبر کھو دیا اور زور سے ہاتھ سینٹر ٹیبل پر مارا۔ شیشے پر پڑی دراڑوں کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، جیسے جانان کے دل پر پڑی ایک اور ضرب ہو۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، وہ دھاڑا، ورنہ یہ رات تمہیں یہیں گزارنی پڑے گی۔ پھر کوئی بھی تم سے نکاح نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی تمہارے پاس آخری آپشن میں ہی ہوں گا، سمجھی؟ ارشمان نے صفاقی کی تمام حدود کو پار کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے الفاظ سنتے جانان بے یقینی سے کانپنے لگی۔ جانان نے کانپتے ہوئے سے دیکھا۔ اس کے دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ ارشمان اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اتنا تو وہ ارشمان کو 2-3 ملاقاتوں میں جان چکی تھی۔ شرافت سے ابھی نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جیسے آخری موقع دے رہا ہو۔ کمرے میں ہوا مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ جانان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے لرزتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ ارشمان کے ہونٹوں کے کنارے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہت اچھا جانان ارسلان شاہ، ورد ارسلان شاہ، آپ کا نکاح باعوض حق میں ہے۔ 20 لاکھ ارشمان سکندر ول سکندر احمد سے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
کچھ دیر بعد ارشمان کے 3 قریبی دوست گواہان کے طور پر وہاں موجود تھے۔ ہر لفظ جیسے جانان کی روح پر چاقو کی دھار چلا رہا تھا، مگر وہ ہار گئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف ارشمان انا و غرور کا مجسمہ بنا سامنے موجود صوفے پر کروفر سے بیٹھا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ قبول ہے، جانان نے بے بسی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ یہ وہی جانتی تھی کہ اس وقت وہ اپنے آپ کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ جو کس ٹائم سے اپنی طبیعت کو فراموش کیے اپنے حق میں لڑ رہی تھی، اب مزید اس میں سکت نہ تھی کہ وہ اپنے پھولتے ہوئے سانس کو قابو میں کرے۔ چونکہ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، اس وجہ سے وہاں موجود کسی بھی فرد کو اندازہ نہ ہوا کہ یہاں بیٹھی دلہن کتنی ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جانان کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بے شک وہ جانتی تھی کہ اپنے لیے موت کی دعا کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہ اتنی بے بس ہو چکی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ واقعی اس کا سانس بند ہو جائے اور وہ یہیں مر جائے، لیکن شاید کچھ دعائیں خدا قبول نہیں کرتا، اور ایک آہ میں موت کی دعا چھپی تھی۔ خدا سے امید تھی مگر وہ سن نہ سکا تھا۔ وہ بے بس تھی، غم کی گہرائی میں ڈوبی، جہاں سانسوں کا پھولنا بھی زہر بن چکا تھا۔ دعا تھی کہ وقت کا زہر کم ہو جائے، مگر تقدیر کا کٹہرا اور بھی سخت تھا۔ دل کی گہرائی میں ایک خاموشی بچھ گئی، جہاں ہر لمحہ ایک نیا دکھ بن چکا تھا۔ از قلم انا شاہ، ارشمان سکندر والسکندر احمد پرویز حق مہر 20 لاکھ۔ جانان ارسلان شاہ ورد ارسلان شاہ آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ ارشمان نے بنا تاخیر کیے اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے قبول ہے کہتے جانان کو اپنی زندگی میں داخل کیا تھا۔ ارشمان کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک تھی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی اس نے جانان کو دیکھا، گویا اعلان کر رہا ہو کہ یہ بازی میں نے جیت لی ہے۔ نکاح کے مراحل مکمل ہونے کے بعد ارشمان جب اپنے دوستوں اور مولوی صاحب کو چھوڑ کر واپس فلیٹ میں آیا تو جانان کو اسی حالت میں صوفے پر سر ٹکائے بیٹھے پایا۔ وہ ایک شان سے چلتا ہوا جانان کے قریب پہنچا اور اسے مخاطب کیا، اگر ماتم مکمل ہو گیا ہو تو گھر چلیں، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ارشمان نے طنزی انداز اپناتے ہوئے جانان سے کہا۔ جب اپنی بات کا کوئی جواب نہ ملا تو ارشمان نے غصے سے اس کی کلائی تھامی اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ لیکن یہ کیا؟ اسے ایسے معلوم ہوا جیسے جانان کے جسم میں جان نہ ہو، کیونکہ جانان کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، اس نے جسم بالکل ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا۔ ارشمان نے جلدی سے جانان کا گھونگھٹ چہرے سے ہٹایا تو اسے دیکھتے ارشمان کا دل دھڑکا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنے لال سرخ چہرے پر پسینے کے قطرے لیے اپنی نیلی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس میں ناکام ٹھہر رہی تھی۔ جبکہ سانس نہ آنے کے برابر آ رہا تھا، اسے اس طرح سے دیکھتے ارشمان کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ جانان اوپن یور آئیز اینڈ وائی از اٹ میکنگ یو سویٹ سو مچ۔ جانان نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ جبکہ اس کو اس حالت میں دیکھتے نہ جانے کیوں، لیکن ارشمان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ فارمیسی سے کچھ میڈیسنز لے چکی تھی، اور میڈیسنز کا خیال آتے ہی ارشمان جانان کو وہیں صوفے پر بٹھاتا کمرے کی جانب بھاگا جہاں پر اس نے جانان کو ٹھہرایا تھا۔ ارشمان جب کمرے میں پہنچا تو جلدی سے اس کا میڈیسن والا شاپر ڈھونڈنے کے لیے کمرے میں نظر دوڑائی، اور جیسے ہی بیڈ پر نظر پڑی تو اس کو وہ شاپر بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ وہ جلدی سے اس شاپر کی جانب بڑھا، لیکن یہ کیا! اس شاپر کو کھولتے اس میں سے صرف انہیلر نکلا۔ وہ بنا وقت کو ضائع کیے اور بنا کچھ مزید سوچے انہیلر لیے باہر کی جانب بڑھا۔ ارشمان نے جیسے ہی انہیلر جانان کے منہ کے نزدیک کیا، جانان نے کمزور سی مزاحمت کرتے اپنے ہاتھ سے انہیلر کو پیچھے کرنا چاہا۔ یہ دیکھتے ارشمان کو غصے سے اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مطلب وہ لڑکی جو اس کی بیوی کے عہدے پر فائز تھی، وہ اس کے ساتھ رہنے سے بہتر اپنی موت کو گلے لگانا چاہتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی ارشمان نے انہیلر کو سائڈ پر پھینکا اور اپنی نظر جانان کے بے حس و حرکت جسم پر مرکوز کی، اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے لبوں پر جھکا تھا تاکہ اس کو سانس دے سکے۔ 5-10 منٹ کے بعد جب اسے لگا کہ جانان دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ رہی ہے تو بجائے پیچھے ہونے کے وہ بے قابو ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جیسے وہ ان لمحوں کو قید کرنا چاہتا ہو
اور دیکھتے ہی دیکھتے ارشمان نے جنونی ہوتے جانان کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کے لمس میں غصہ، شدت اور جنون مزید بڑھ رہا تھا، جو کہ جانان کو مچلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسے دوبارہ سے اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہو رہی تھیں، اس لیے اپنے کمزور ہاتھوں سے اس نے ارشمان کو پیچھے کرنا چاہا، جبکہ یہ دیکھتے ارشمان کا غصہ دوبارہ سے انود آیا تھا۔ اسی لیے جانان کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قابو کرتے اس نے جانان کے لبوں پر اپنے لبوں کی گرفت اور مضبوط کی تھی، ایسے کہ وہ سانس نہ لے پائے۔ لمحے یوں ہی سرکتے جا رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ارشمان بنا جانان کی مزاحمت کو خاطر میں لائے اپنی پیاس کو بجھاتا پیچھے ہٹا تھا اور جانان کے سرخ چہرے کو بکھری حالت میں دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرایا۔ آج کے لیے اتنی ڈوز کافی تھی، اگر مزید دل کر رہا ہے تو ہم گھر جانے کا پروگرام کینسل کر دیتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ارشمان نے جانان کی بکھری حالت کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے جانان کے اوسان خطا کیے تھے، جبکہ اس کی بات سنتے اور اس کے کیے گئے عمل پر جانان کو اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا تھا، لیکن وہ اس پتھر دل انسان کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی، اسی لیے بنا ایک لفظ کہے فلیٹ کی بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ ارشمان، جو جانان کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کر رہا تھا، یوں چپ چاپ جانان کو بیرونی دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجی تھی۔ وہ جانان کو بے بس دیکھنا چاہتا تھا تاکہ خود کو سکون پہنچا سکے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ جس لڑکی کو وہ بے سکون دیکھنا چاہتا تھا، اب سے اسی لڑکی کے لیے وہ خود بے سکون ہوگا۔ ارشمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جانان کو باہر نکالا، جو بالکل برے راستے کی طرح اس وقت بھی گم تھی۔ جانان خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، وہ صرف قدم بقدم چل رہی تھی، جیسے دنیا کے سارے دکھ اس کے ساتھ چل رہے ہوں۔ شاہ ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر ارشمان نے دروازہ کھولا اور جانان کو اندر لے آیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، سدرا بیگم کی پریشان نظریں ان کی طرف اٹھیں۔ کہاں تھے آپ لوگ اتنی دیر؟ ان کی آواز میں بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو۔ سدرا بیگم نے جلدی سے جانان کو اپنے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے استفسار کیا، جبکہ اس کا سرخ ستا ہوا چہرہ دیکھتے انہیں پریشانی لاحق ہوئی، جیسے کوئی انہونی ہوئی ہو۔ بیٹا، آپ لوگوں کو 4 گھنٹے ہو گئے، آپ لوگوں کو یہیں قریب فارمیسی تک ہی تو جانا تھا، پھر بھی آپ لوگ اتنا لیٹ واپس کیوں آئے ہیں؟ سدرا بیگم کی بات سنتے ارشمان پہلے تو گڑبڑایا تھا، لیکن پھر جلدی سے بہانہ گڑا تھا۔ مومانی جان، وہ اصل میں راستے میں جانان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ جانان کو کیا ہوا ہے، وہ تو انہوں نے خود انہیلر کی طرف اشارہ کیا تو مجھے سمجھ میں آیا، بس اس کے بعد میں ان کو ہاسپٹل لے گیا تھا پراپر چیک اپ کروانے، اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی اور اسی پریشانی میں آپ کو آگاہ کرنا بھول گیا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ جبکہ اس کے جھوٹ بولنے پر جانان کا دل کیا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو اس انسان کے 2 چہرے دکھائے۔ ارشمان کی بات سنتے سدرا بیگم مضطرب ہوئی تھیں اور جلدی سے جانان کی طرف اپنا رخ کیا تھا، لیکن جانان نے سدرا بیگم کو صرف اتنا کہا کہ ماما، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ جانان کی بات سنتے سدرا بیگم نے بغیر کچھ کہے جانان کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اس کے گرد سے اپنی باہوں کا حصار ہٹایا تھا تاکہ وہ کمرے کی جانب جا سکے۔ جانان کو جاتے دیکھ ارشمان نے گہری نظروں سے جانان کی پشت کو دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ارشمان نے اپنا رخ سدرا بیگم کی طرف کیا تھا تاکہ جانان کی بیماری کے بارے میں جان سکے۔ مومانی جان، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ جانان کو یہ بیماری کب سے ہے؟ سدرا بیگم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا کہ جانان کو یہ بیماری بچپن سے ہے، جبکہ ان کی بات سنتے ارشمان حیران ہوا تھا۔ مزید کچھ دیر تک ہلکی پھلکی گفتگو کرنے کے بعد ارشمان نے سدرا بیگم کو اللہ حافظ کہتے باہر کا رخ کیا تھا۔ صبح کا سورج ابھی آسمان پر پوری شدت سے نہیں چمکا تھا کہ سلیم حسین صاحب کے گھر کے باہر موجود تھا تاکہ ان سے استفسار کر سکے کہ رات کو کون ان کے گھر گاڑی میں آیا تھا۔ سلیم نے بنا لحاظ کیے دھڑا دھڑ دروازہ بجایا تھا۔ حسین صاحب، جو ابھی نماز ادا کر کے آئے تھے، اتنی زور سے دروازہ بجنے پر فوراً دروازے کی جانب بڑھے اور ان کے پیچھے ہی حمزہ بھی آیا۔ دروازہ کھولنے پر سلیم کا چہرہ واضح ہوا تو حسین صاحب کے ماتھے پر شکنیں پڑیں۔ سلام سسر صاحب، کیسے ہیں؟ سنا ہے دل کا دورہ پڑا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ پوچھ ہی آؤں، سلیم نے خباثت سے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ سلیم کے طرز تخاطب پر حمزہ نے الجھن بھری نظروں سے سلیم اور حسین صاحب کو دیکھا۔ حمزہ کو یہ آدمی زہر لگتا تھا۔ سلیم، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سیدھی طرح کام بتاؤ جس کام کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ حسین صاحب نے بنا اپنے ماتھے کی شکنوں کو کم کیے سلیم سے 2 ٹوک بات کرنے کو کہا۔
سسر جی، شاید دل کے ساتھ ساتھ آپ کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں آپ کا ہونے والا داماد ہوں، اور ویسے میں جان سکتا ہوں کہ رات کو آپ کے گھر میں اتنی بڑی گاڑی میں کون آیا تھا۔ سلیم کی بات سنتے حمزہ نے بے یقینی سے حسین صاحب اور سلیم کی طرف دیکھا تھا، جبکہ حسین صاحب نے غصے سے سرخ آنکھیں لیے سلیم کو گھورا تھا۔ سلیم، میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی حد میں رہو اور آئندہ میری بیٹی کا نام اپنی ناپاک زبان سے مت لینا، لیکن شاید تمہیں میرے پیار سے سمجھائی گئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اسی لیے تو دوبارہ سے ایسی بکواس کر رہے ہو۔ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے آوارہ انسان سے تو کبھی بھی نہیں کروں گا، اور تمہیں بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ ابے او بڈھے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ دانین کی شادی تو مجھ سے ہی ہوگی، میں بھی دیکھتا ہوں کسی اور سے شادی وہ کیسے کرتی ہے۔ سلیم حسین صاحب کی بات سنتا اپنی اوقات دکھاتا حسین صاحب کو دھکا دیتا گھر کے اندر گھسا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اونچی آواز میں دانین کا نام پکارنے لگا تھا۔ حمزہ نے حیرت اور غصے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن حسین صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، جیسے ابھی خود اس مسئلے کو سنبھالنا چاہتے ہوں۔ سلیم کی گرجدار آواز گھر کے ہر کونے میں گونج رہی تھی، دانین، او دانین، باہر نکل، آج میں تجھے تیرے باپ کے سامنے لے جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون مجھے روک سکتا ہے۔ یہ منظر حسین صاحب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حمزہ کے چہرے پر بھی ضبط کی آخری حدیں ٹوٹ رہی تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے، سلیم نے لاؤنج میں قدم رکھا اور سامنے سے دانین آتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت دونوں کی آمیزش تھی۔ آئیے نا مائیں ہونے والی بیوٹیفل لیڈی، سلیم نے زہریلے طن سے کہا، اور اگلے ہی لمحے آگے بڑھ کر دانین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چل میرے ساتھ، آج سب کو دکھاتا ہوں کہ تیری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ جنونیت میں دانین کو گھسیٹنے لگا۔ چھوڑو، دانین نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن سلیم کی گرفت سخت تھی۔ حسین صاحب نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے پکارا، سلیم، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ سلیم نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے، لیکن یہ دیکھنا اس کا آخری فقرہ بننے والا تھا۔ حمزہ کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور پوری قوت سے سلیم کے ہاتھ سے دانین کو چھڑایا۔ گھٹیا انسان، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں کہ جب چاہو زبردستی گھس آؤ، حمزہ کی آواز گونجی۔ سلیم نے پلٹ کر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ نے اپنی پوری جان لگا کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ حسین صاحب بھی مضبوطی سے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک باپ کی غیرت اور تحفظ کا عزم تھا۔ یہاں سے نکل جاؤ سلیم، ورنہ اس بار قانون سے تمہارا سامنا ہوگا۔ حسین صاحب کی آواز میں لرزتی ہوئی دھمکی تھی۔ ابے او بڈھے، تو دھمکی کس کو دے رہا ہے؟ جس قانون کی تم بات کر رہے ہو، اس قانون کو میں جیب میں لے کر پھرتا ہوں، اور تجھے پہلے بھی بتایا تھا، مجھ سے پنگا مت لینا، میرے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے، تم لوگوں کو بہت جلد سمجھ آ جائے گا کہ مجھ سے دشمنی کتنی مہنگی پڑتی ہے۔ وہ غصے سے چلایا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی دانین اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی کہ آخر یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حمزہ نے دانین کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ پر اونچی آواز میں روتے ہوئے ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ حسین صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، جیسے دنیا کی ہر مشکل سے بچانے کا وعدہ کر رہے ہوں۔ حسین صاحب نے دانین کے آنسوؤں کو اپنے سینے پر گرتے محسوس کیا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ یہ کیسی آزمائش ہے یا رب، کیا ایک باپ کا دل بھی اتنا بے بس ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کے لرزتے وجود کو تھامتے ہوئے دل میں سوچا، میں نے تو ہمیشہ دعا کی تھی کہ یہ ہنستی رہے، اس کے قدم کبھی کانٹوں پر نہ پڑیں، پھر یہ حالات کیوں؟ کیا میری بیٹی کا نصیب اتنا تلخ ہے کہ اسے دکھوں کی گزرگاہوں سے گزرنا پڑے؟ حسین صاحب کے دل میں بے بسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک باپ کی دعا ہمیشہ اپنی بیٹی کی خوشی اور سکون کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب اس کی تقدیر دکھوں کی راہ دکھاتی ہے تو دل میں ایک ٹوٹا سا سوال اٹھتا ہے، کیا اس کی زندگی میں کبھی سکون آ سکے گا؟ اور یہی سوال اس وقت حسین صاحب اپنے آپ سے کر رہے تھے۔ شاہ ہاؤس کے لاؤنج میں صبح کا ہلکا سا سکوت تھا۔ آمنہ بیگم اور سدرا بیگم نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جا چکی تھیں۔ مرد حضرات ابھی تک مسجد سے واپس نہیں لوٹے تھے، جبکہ خادمہ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ پریشا اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور جانان کا یونیورسٹی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسے کل رات سے بہت تیز بخار تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے کم ہی یونیورسٹی جاتی تھی۔ اس سے پہلے اس کی اسکولنگ کی اٹینڈنس بھی بہت کم تھی۔
شاہ ہاؤس کے مکین جانان پر زیادہ زور بھی نہیں ڈالتے تھے کہ وہ ریگولر اسٹڈی کرے، کیونکہ سب ہی اس کی طبیعت سے اچھے سے واقف تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ نالائق ہے۔ وہ چھٹی کر کے بھی اپنے گریڈز اچھے لاتی تھی۔ نرم روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، لیکن ماہنور اس ماحول سے بے نیاز صوفے پر ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ نکاہت زدہ تھا، جیسے رات بھر سوئی نہ ہو۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا، سامنے میز پر رکھے خالی چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی، جو شاید اس کی بیزاری کا آئینہ تھا۔ یونیورسٹی جانے کا نہ کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی کوئی توانائی باقی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اذلان ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں گھماتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی چال ہمیشہ کی طرح بے فکری اور اعتماد سے بھرپور تھی۔ نگاہ جیسے ہی ماہنور پر پڑی، اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن پھر اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے وہ سیدھا اس کے سامنے آ کر رکا۔ تم تیار نہیں ہو؟ ماہنور نے بغیر کسی دلچسپی کے سر ہلایا۔ آج نہیں جا رہی یونیورسٹی۔ اذلان نے حیرانی سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچھا، پھر کیا کوئی خاص وجہ ہے یا یوں ہی چھٹی کرنے کا موڈ بنا لیا؟ ماہنور نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بس طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی۔ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، واہ بھئی، تم لوگوں نے تو تماشا بنایا ہوا ہے، کبھی تم چھٹی کرتی ہو کبھی پریشے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ یونیورسٹی کو بھی چھٹی دے دوں تم دونوں کے حساب سے؟ ماہنور نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ اس کے چہرے پر تھکن اور دکھ کے سائے مزید گہرے ہو گئے تھے۔ اذلان نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، اگر واقعی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اذلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر خاموشی سے چابیاں میز پر رکھ کر بولا، ماہنور دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم کل سے بہت زیادہ اپسیٹ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ تم دنیا سے ہی بیزار ہو جاؤ۔ دیکھو، میں نے کہا ہے نا کہ ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ تم اس طرح سے پریشان نہ ہو، اس سے تمہاری طبیعت خراب ہوگی، جو کہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اذلان نے بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنے ریویوز سے مجھے لازمی آگاہ کیجیے، ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں۔ ملتے ہیں کل ہی اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔